बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है काला जादू नावल एपिसोड नंबर 1। मुझे अपना मुस्तकबिल तामीर करने के लिए आसान रास्तों की तलाश थी और मेरे जैसे कई साथी मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए थे। हम दूसरों की मेहनत पर गुजारा करते थे और हमसे मोहब्बत करने वाले, हमें चाहने वाले, हमें हमारी ज़रूरत के लिए देते थे। रेस, सट्टा, फ्लैश, हर तरह की शर्तें हमारा ज़रिया आमदनी थी और हम इन्हीं में कमाल हासिल करने में कोशा थे। इसके लिए तरह तरह के जतन करते थे। रफ़ी कहता, कुछ होना चाहिए उस्ताद, कोई लंबा हाथ लग जाए तो बो बारा हो जाए। लंबा हाथ कहाँ से लगेगा? कोशिश तो करना चाहिए। मुश्किल है, बहरूपिये हजारों हैं, काम का कोई नहीं मिलता। यार, कोई चिल्ला वगैरह किया जाए जिससे सट्टे और घोड़े का नंबर मालूम हो जाया करे। आसान नहीं है, अमल उल्टा भी हो जाता है और फिर ऐसा उल्टा करता है कि कभी सीधे नहीं हो पाते। मैं एक कसाई की दुकान से गोश्त खरीद रहा था। दस्त का गोश्त था। कसाई ने बड़ी बड़ी सी गोश्त साफ किया और फिर हड्डी को बगदा मार कर तोड़ा और एक तरफ डाल दिया। ये अमल मैंने बेशतर कसाईयों को करते हुए देखा। उस दिन पूछे बगैर रह ना सका। शेख जी, एक बात बताइए, आप लोग इस हड्डी को तोड़कर क्यों फेंक देते हैं जबकि दूसरी हड्डियों के साथ आप ऐसा नहीं करते? मियाँ जी, बाप दादे की रिवायत होवे है, ये साबित हड्डी सफली अमल करने वालों के काम आवे। बुजुर्गों का कहना है कि इसे हमेशा तोड़कर फेंकना चाहिए, इससे अमल होता है। यही सुना है। सफली अमल कैसे होता है और ये हड्डी कहाँ इस्तेमाल होती है, इस बारे में तो कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जहन भटक गया था। दोस्तों से तज़किरा किया तो उन्हें भी दिलचस्पी पैदा हो गई। एक जाने वाले बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उनसे यही सवाल किया तो वो बोले, हाँ मियाँ, गंदे इल्म तो होते हैं, ईमान खोने में कितनी देर लगे है, मगर मुसलमान बच्चे हो ऐसी बातों के बारे में सोचना भी गुनाह है। सुना और कान से उड़ा दिया। किसी सफली अमल वाले की तलाश शुरू कर दी। मेरा शहर बहुत खूबसूरत था। जिंदगी से भरपूर, छोटी बड़ी इमारतों, बाजारों और सनतों से सजा हुआ। मशरक में लहलहाते खेत खदे निगाह तक चले गए थे। मगरिब में निगाह की हद से खूबसूरत पहाड़ी टीलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। रेस कोर्स का मैदान इसी सिमत था और इसी तरफ से पीर भागन के मज़ार का रास्ता था। रेस में दौड़ने वाले घोड़ों का मुशाहिदा मेरा दिलचस्प मशगला था और अक्सर आम दिनों में भी इस तरफ निकल आता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ और देर तक अस्तबल में बंधे हुए घोड़ों की नाज बरदारी देखता रहा, फिर यूं ही आवारा गर्दी करता हुआ टीलू की तरफ निकल गया। खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक किसी जी रूह का वजूद न था। छोटे छोटे पत्थर आवाज पैदा कर रहे थे। काफी दूर निकल आया, फिर एक तरफ को निगाह उठी और ठटक कर रह गया। वो इंसान ही था, बहुत छोटे कद का मालिक, सूखा बदन, घटा हुआ सर, ऊपर बदन बरहना, निचले जिस्म पर छोटी सी धोती बंधी हुई, आंखें बंद किए हुए एक नुकीले पत्थर पर एक पांव से खड़ा हुआ था। दूर से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। दिलचस्पी पैदा हुई और तेज कदमों से चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। मकरूसी शक्ल थी, बंदर की तरह उभरी हुई पेशानी, सांवला रंग। मेरे कदमों की आवाज सुनकर उसने अपना उठा हुआ पाँव नीचे रख लिया। इतराफ में एक अजीब सी चराग फैली हुई थी जो कि बदबूदार थी। वो अब मुझे देखने लगा। छोटी छोटी आंखों में अजीब से शैतानी चमक फैली हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराया। अपनी छोटी छोटी चमकीली आंखों से मुझे देखता रहा। उसके चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट भी शितरन लिए हुए थी। न जाने क्यों मुझे अपने बदन पर कुछ चुजरी सी महसूस हुई। रीढ़ की हड्डी में एक शदीद सर्द लहर दौड़ गई। काहे रे छोड़ा, काहे टुकर टुकर देखे है। उसकी बारीक सी आवाज उभरी जो उसकी शख्सियत से हम आहंग लगती थी। कौन हो तुम? मैंने संभल कर कहा। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। जो कोई भी है तेरे काम के, उसने महसूस आवाज में जवाब दिया। साधु हो? मैंने उसके हुलियों को देखते हुए पूछा। तुझे का लग रहे हैं? उसने पूछा और मेरे जहन में बिजली सी चमक गई। हो सकता है ये साधु मेरे काम आ जाए। जहन में वो तमाम गंदे ख्यालात जाग उठे जिनके तस्वुर में दिन रात सरगर्दा रहता था।
میں نے نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہاری تلاش تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے 2 پتھروں کے پاس پہنچا اور ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، بیٹھ جا، اور میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو کا ہماری تلاش تھی تو ہم بھی تیرے ہی لیے یہاں آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا اور وہ خاموش ہو کر مسکرانے لگا۔ پھر بولا، تجھے ہماری تلاش کاہے تھی بھائی؟ کوئی بات تو ہوے گی نا تیرے دل میں؟ تم سادھو ہو، مجھے سٹے وغیرہ کا نمبر بتا سکتے ہو، یہ بتا سکتے ہو کہ اب کی ریس میں کون کون سے گھوڑے اول آئیں گے؟ وہ اشتہا خس پڑا مجھے، جیسے اسے مجھ سے اسی سوال کی توقع تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر میں تجھے گھوڑے اور ایک سٹے کا نمبر بتا دوں تو تیرا کا بھلا ہوئی ہے؟ ارے کام کرو، 100 پکا۔ اگر تجھے زندگی بھر گھوڑے اور سٹے کا نمبر معلوم ہوتا رہے تو کا برا ہوئی رے، پر بٹوا ہر کام کو کرنے کے لیے پہلے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اب میرے دل میں دلچسپی اور تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کیا محنت کرنا پڑے گی؟ ایک علم ہووے ہے جسے تو اگر سیکھ لے تو ای سمجھ لے کہ دولت تیرے پیروں میں ڈھیر لگی ہوگی۔ میرا دل دھار دھار کرنے لگا۔ یہ تصور تو نہ جانے کب سے میرے سینے میں پل رہا تھا کہ ایسی کوئی قوت مجھے مل جائے جس سے میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں نے کسی قدر عاجزی سے کہا، اگر تم میرا یہ کام کر دو سادھو بابا تو میں زندگی بھر تمہارے قدموں میں رہوں گا۔ اپنا کام تجھے خود ہی کرنا ہوے گا بٹوا، بس یہ سمجھ لو کہ ہم تیری مدد کریں گے۔ تو بس یوں سمجھ لو کہ میں آج سے تمہارا چیلا۔ وہ پھر اسی انداز میں ہنسنے لگا، پھر بولا، مگر ایک بات پکی کرنی ہوگی تجھے، جو ہم کہیں گے وہ تو کرے گا، نہیں تو تیرا نقصان ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گے وہی کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی ہم کئی دن یہاں رہیں گے تو کسی اور کو ہمارے بارے میں مت بتانا، ورنہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر ہم تجھے یہاں نہ ہی ملیں گے۔ نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر سن، ایک ہڈی لانا ہوگی تجھے۔ عمل کرنے کے لیے وہ ہڈی جناور کے بازو میں ہوئے ہے، ثابت لانی پڑے گی، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہ ہو۔ مجھے ایک دم شیخ جی کی بات یاد آئی اور اس وقت اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا تم سفلی عمل کرو گے سادھو بابا؟ اب تو ہمارے کان مت کھا، جو کچھ ہم کریں گے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ پر ایک بات پھر کہیں تجھ سے، بات کریو تو 100 پکی، ہم کچی بات کرنے والے کو چھوڑتے نہیں۔ میں پکی ہی بات کرتا ہوں سادھو بابا، نام کیا ہے تمہارا؟ بس رے، جو نام تو نے رکھ لیا وہی ہے۔ یہ ہڈی تو کب لائے گا؟ کل ہی؟ تو ٹھیک ہے، کل ادھر آنا، ہم انتظار کریں گے۔ بس اب تو جا۔ میں خاموشی سے پتھر سے اٹھا اور گردن چکا کر واپس چل پڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، پاؤں لرز رہے تھے، ایک طرف ہلکا سا خوف بھی دل میں تھا اور دوسری طرف بے پناہ مسرت کا احساس بھی۔ واقعی اگر کوئی مجھے ایسی مستقل قوت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میں کیا بن گیا ہوں۔ خصوصی طور پر اس بات کو دل میں چھپائے رکھا اور اس بات کے منصوبے بناتا رہا کہ ہڈی کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی۔ چنانچہ دوسرے دن گوشت مارکیٹ گیا اور اچھی خاصی مہنگی قیمت پر جانور کا پورا دست حاصل کیا، کیونکہ کسائی ہڈی توڑے بغیر نہ دیتا اور بات عام ہو جاتی۔ اس کے بعد اسے کاغذ میں لپیٹ کر کندھے پہ رکھے ہوئے اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ ایک جگہ ٹیلے کے قریب بیٹھا اور پہلے سے ساتھ لائی ہوئی تیز دھار چھری کی مدد سے اس ہڈی سے گوشت صاف کرنے لگا۔ یہ کام مشکل ترین تھا اور اسے صاف کرتے ہوئے طبیعت جھک ہو گئی تھی، لیکن لگن کام کر رہی تھی اور بڑی مشکل سے وہ صحیح سالم ہڈی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اوپر چیلیں منڈرا رہی تھی اور گوشت پر جھپٹنا مارنے کے لیے نیچی پروازیں کر رہی تھی۔ کئی بار انہیں بھی اڑانا پڑا۔ جب صاف ستھری ہڈی نکل آئی اور میں تھک کر پسینے پسینے ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے دور ہو گیا۔ میرے ہٹتے ہی چیلوں کے گول گوشت پر جھپٹے مارنے لگے تھے۔ میں برق رفتاری سے اسی جانب جا رہا تھا جہاں سادھو بابا مجھے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرایا جیسے اسے میرے آنے کا یقین ہو، اور پھر اس نے بڑی چاہت کے ساتھ وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لی، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، آنکھیں سورج پر گاڑ دی اور نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا۔ اس کے بعد اس نے وہ ہڈی ایک پتھر پر رکھی اور مجھ سے بولا، اب تو کل شام ڈلے ہمارے پاس آنا، پرسوں جمعرات ہے نا؟ ہاں، کل ضرور آ جانا، ورنہ پھر تجھے ایک ہفتے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کس وقت آؤ تمہارے پاس؟ کوئی 6 بجے، اس نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ بولا، جا اب بھاگ جا، زیادہ دیر رکنا اچھا نہ ہوگا۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسا میرا کام بننے ہی والا ہے۔
یار دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہ تھی۔ ویسے بھی مجھے اس کے لیے منع کر دیا گیا تھا، اگر انہیں بتاتا تو وہ سب بھی سادھو بابا کی طرف دوڑ پڑتے۔ لیکن بڑی بے چینی رہی اور بڑا تجسس تھا۔ دوسرا دن بھی نہ جانے کس طرح کاٹا۔ تیار ہوا اور جیسے ہی 4:30 بجے گھر سے نکلا، سادھو بابا کا دل میں خیال تھا۔ وقت گزرتا رہا اور مقررہ وقت پر وہاں جا پہنچا۔ سادھو کے سامنے اس وقت نہ جانے کیا الابلا رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آپس میں جوڑ کر رکھی گئی تھی اور ان میں مدم مدم آگ سلگ رہی تھی۔ وہیں چران اور بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی جو پہلے دن میں نے محسوس کی تھی۔ ایک عجیب طلسمی سا ماحول تھا۔ بوڑھے سادھو نے مجھے دیکھ کر اپنے محسوس انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب تیرا کام باقی ہے۔ مجھے بتاؤ سادھو بابا، مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے وعدہ کرو جو میں کہوں گا وہ تو ضرور کرے گا۔ یہ وعدہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ تو پھر رک، سادھو نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اکب کے پہاڑی ٹیلے کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نہ جانے کس چیز سے بنا ہوا ایک بدحیت انسانی شکل کا پتلا تھا۔ اس نے یہ پتلا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس نے اپنے لباس میں چھپا لے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ بڑی کراہیت کا احساس ہوا۔ پتلا للجایا اور بدبودار تھا۔ اس میں عجیب سے ٹھنڈک تھی، لیکن میں نے کسی بات پر توجہ نہ دی۔ سادھو نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اب تو یہاں سے پیر بھاگن کے مزار پر جائے گا، سیڑھیاں طے کر کے اوپر جانا اور قبر کے پیچھے جو 3 طاق بنے ہوئے ہیں ان میں سے بیچ کے طاق میں یہ پتلا رکھ دینا۔ بس یہی تیرا کام ہے، بعد میں سب ہمارا کام ہوگا اور تیرے مزے ہی مزے ہوں گے۔ پیر بھاگن کے مزار پر؟ میں نے سہم کر کہا۔ دل کے کسی گوشے میں کچھ ایمان باقی تھا۔ پیر بھاگن سے بچپن سے عقیدت سی اور ساری آوارگیوں کے باوجود ان کا احترام دل میں تھا۔ اس کی وجہ شاید اس مزار سے منسوب کہانیاں تھیں۔ ای کام اب تجھے کرنا ہے، اس سے منہ موڑے گا تو ای دنیا تو خارا واسطے نرک بن جائے گی۔ جا جلدی کر، نہیں تو رات ہو جائے گی۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ واپس مڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ اگر پیر بھاگن کے مزار کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خوشی سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا، مگر نہ جانے کیوں دل کو ایک جرم کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی غلیظ اور ناپاک شے اس مقدس جگہ لے جا رہا ہوں۔ کچھ دور جا کر میں نے گردن موڑی، مگر بوڑھا وہاں موجود نہ تھا۔ وہ ناپاک پتلا مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دور چل کر ایک اور عجیب احساس ہوا۔ پتلے میں انسانی جسم جیسی حرارت پیدا ہوتی جا رہی تھی اور شاید یہ میرے خوف کا تحلیق کردہ احساس تھا کہ وہ پتلا مجھے اپنے سینے کے قریب کلبلاتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو۔ خوف و دہشت کی سرد لہریں میرے بدن میں دوڑنے لگی، مگر میں اسے لباس میں سے نکالنے کی ہمت نہ کر سکا۔ مزار تک کا فاصلہ نہ جانے کس طرح طے کیا تھا۔ مزار ایک ٹیلے پر تھا اور وہاں تک جانے کے لیے ٹیلے پر 19 سیڑھیاں تراشی گئی تھی۔ میں نے لرزتے قدموں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ اوپر خاموشی چھائی تھی، چونکہ یہ مزار شہر سے بالکل باہر تھا اور یہاں زیادہ لوگ نہیں آتے تھے۔ ہاں، جمعرات کو یہاں رونق ہوتی تھی اور کافی لوگ نظر نیاز کرنے آ جاتے تھے۔ عام دنوں میں بس چند مجاور یا ملنگ یہاں موجود ہوتے۔ میں سہما سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ دماغ میرا ایک ہیجانی کیفیت کا شکار تھا اور بدن میں اینٹھن سی ہو رہی تھی۔ پاؤں مسلسل اوپر اٹھ رہے تھے اور میں بلندی پر پہنچتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک انوکھا احساس ہوا، یہ 19 سیڑھیاں تو اب تک طے ہو جانی چاہیے تھی۔ گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ مزار اونچا نظر آیا، ہوش اڑ گئے۔ یہ 19 سیڑھیاں 1900 سیڑھیاں بن گئی۔ خوف کے عالم میں پلٹ کر نیچے دیکھا تو جان سی نکل گئی۔ زمین سینکڑوں فٹ نیچے نظر آ رہی تھی۔ بدن پر شدید کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ بے شمار بار اس مزار پر آیا تھا، مگر یہ اتنا اونچا تو نہ تھا۔ اوپر نظر ڈالتا تو سیڑھیاں آسمان میں گم نظر آتی، نیچے دیکھتا تو خوف سے آنکھیں بند ہونے لگتی۔ ہمت کر چڑھتا جا، پہنچ جائے گا۔ میرے کانوں میں وہی منحوس باریک سی آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، یہ آواز کہاں سے آئی، پھر اس کا مخرج علم میں آیا۔ دہشت بڑی چیخیں بلند ہوئی اور میں پلٹ کر نیچے بھاگا۔ میرے سینے کے قریب شدید خنجر پیدا ہو گئی۔ پتلے کے ننھے نوکیلے ہاتھ میرے سینے میں چبھ رہے تھے۔ وہ مجھے روکنے کی جدوجہد کر رہا تھا اور اس کی چبھتی ہوئی باریک آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ او پاپی، او مورخ، کیا کرے ہے؟ ارے تیرا ستیہ ناس بنا بنایا کام بگاڑ دے رہا ہے۔
ارے سنبھل، رک، ڈرنے کی ضرورت نہ ہے، ہمت سے چل، اوپر پہنچ جائے گا۔ مگر میرے قدم نہ رک پائے۔ مزید حیرتناک بات یہ ہوئی کہ پہلے مجھے زمین جتنی نیچے نظر آ رہی تھی اب اتنی نیچے نہ رہی تھی۔ میں آخری سیڑھی عبور کر رہا تھا کہ پاؤں لڑکھڑائے اور میں بری طرح نیچے گرا۔ نیچے پتھریلی زمین، سر ایک پتھر سے ٹکرایا، آنکھوں میں سورج اتر آیا، پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ نہ جانے کب تک یہ کیفیت رہی، ہوش آیا تو ماموں ریاض کی آواز سنائی دی۔ کیسی طبیعت ہے مسعود؟ کیا حال ہے بیٹے؟ میری آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت دور ہوئی، والدہ کا چہرہ نظر آیا اور پھر ان کی روندی ہوئی آواز ابھری۔ مسعود بیٹے، آنکھیں کھولو، کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ دماغ سائنس ہی کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، گزرے ہوئے واقعات یاد تھے، وہ خوفناک لمحات پوری طرح ذہن میں تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ سینے پر پہنچا، وہاں کچھ موجود نہ تھا، دل کو قرار سا ہوا۔ میں نے ماموں ریاض کو دیکھا، والدہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ماموں ریاض نے جلدی سے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں نہیں بیٹے، لیٹے رہو، بہت کمزور ہو گئے ہو، لیٹے رہو۔ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہنا چاہا کہ ٹھیک ہوں، مگر منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، دوبارہ کوشش کی مگر میری آواز نہ نکل سکی۔ چائے لے آؤں؟ والدہ نے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا تھا، آپ لے آئیے، ماموں ریاض بولے اور والدہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں اپنے گھر میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، نہ جانے یہ سب کیسے ہوا تھا اور میری آواز کو کیا ہو گیا تھا۔ ماموں ریاض نے کہا، بولو مسعود میاں، کیا ہوا تھا؟ پیر بھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ پورے 2 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو؟ سخت بخار میں پھنک رہے تھے، وہاں مزار کے مجاوروں نے تمہیں بے ہوش پڑے پایا۔ اتفاق سے میرے ایک شناسہ حیدر علی مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، تمہیں جانتے تھے، وہی تمہیں یہاں تک لائے تھے۔ کیا واقعہ ہوا تھا، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے بولنے کے لیے کافی زور لگایا مگر آواز کسی طرح نہ نکل سکی اور میرے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔ ماموں ریاض کو شاید احساس ہو گیا، ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے۔ اتنی دیر میں والدہ چائے لے آئی۔ ماموں ریاض بولے، یہ بول نہیں پا رہا باجی؟ ہیں؟ والدہ حیران لہجے میں بولی۔ ہاں، ایسے لگ رہا ہے جیسے بولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آواز نہیں نکل رہی۔ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ الہی خیر، کیا ہو گیا اسے؟ والدہ صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حوصلہ رکھے باجی، اللہ بہتر کرے گا۔ اٹھو مسعود، چائے پی لو، بدن میں جان آئے گی۔ مجھے اٹھنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ ماموں میاں نے چائے کی پیالی میرے ہونٹوں سے لگائی مگر منہ ہی نہ کھل سکا۔ لاکھ کوشش کی مگر ہونٹ ایک دوسرے سے چپک کر رہ گئے۔ ماموں ریاض اب بے حد پریشان نظر آنے لگے، پھر وہ بڑھائے ہوئے لہجے میں بولے، چمچہ لے آئیے، شاید منہ کھولنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تمام جتن کیے مگر میرا منہ نہ کھلا۔ والد صاحب بھی آئے، مجھ پر تبصرے ہوتے رہے۔ والد صاحب کے ایما پر مجھے کاغذ تھما دیا گیا تاکہ میں لکھ کر کچھ بتانے کی کوشش کروں، لیکن میری انگلیاں اکڑ گئی، قلم پر گرفت ہی قائم نہ ہو سکی۔ شام کو کئی ڈاکٹر آئے، میرے معائنے ہوئے لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ میں کاغذ اور پانی سے محروم ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ ہاسپٹل میں داخل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے فالج کا اثر ہو۔ سب لوگ میرے سامنے یہ باتیں کر رہے تھے، ان کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھی لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ طے یہ ہوا کہ دوسرے دن مجھے ایک ہاسپٹل میں داخل کیا جائے۔ رات ہو گئی، اہل خاندان کی پریشانی کا مجھے پورا احساس تھا، دل میں سخت شرمندہ تھا کہ مصیبت خود مول لے لی ہے۔ دوسرے بھی پریشان ہوئے اور اپنی جان پر بھی بن گئی۔ آدھی رات تک سب میرے قریب رہے، پھر مجھے نیند آئی تو مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ مگر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا مگر رات کا وقت تھا، وولٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس زیرو کے بلب کی روشنی تیز ہو گئی۔ پہلے میری نگاہ چھت پر پڑی جہاں ایک غیر معمولی طور پر بڑی مکڑی چپکی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی اور خوفناک مکڑی میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ خاص طور پر اس کی آنکھیں، وہ سرخ آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر تھی اور مجھے گو رہی تھی۔ میرے بدن میں خوف و دہشت کی لہریں اٹھنے لگی۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اس بھیانک مکڑی کو دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور اپنے بدن کے لیسدار مادے کا ایک تار چھوڑتی ہوئی وہ اس کے سہارے نیچے اترنے لگی۔ اس کا نشانہ میرا سینہ تھا۔ دہشت سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مکڑی میرے سینے پر اتر گئی اور یہ دیکھ کر میری سانس رکنے لگی کہ اس کا چہرہ بوڑھے سادھو کا چہرہ تھا۔ بدن مکڑی کا تھا اور اس کا ہلکا سا وزن مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بوڑھے سادھو کی منمناتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی، تو نے وعدہ خلافی کی ہے مورخ۔
میرے منہ سے نکلا اور اپنی آواز کھل جانے پر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ تجھ سے پہلے ہی کہا تھا میں نے، مجھ سے کام لینا ہے تو ہمت کرنا ہوگی، پہلے میرا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد سنسار میں تیرے لیے اتنا کچھ ہوگا کہ تجھ سے سنبھالے نہ سنبھالا جائے گا۔ دولت تیرے سامنے کوڑے کی ڈھیر کی طرح پڑی ہوگی، تو منہ سے جو بات نکالے گا پوری ہوگی۔ اب بھی میں تجھ سے یہی کہتا ہوں، پتلا وہاں پہنچا دے جہاں میں چاہتا ہوں، تیرا کام ختم ہو جائے گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو آخر تو کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں تیری خوش بختی ہوں مورخ، میرا یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا تھا، وہ مسلمان جو خود میرے پاس آئے، مجھ سے کچھ لینا چاہے۔ تو نہیں جانتا کہ پتلا وہاں پہنچ گیا تو مجھے کیا مل جائے گا، اور تو خود میرے پاس آیا ہے۔ میرے پاس مجھ سے اپنا کام کروانے تو نے کھڈی لا کر دی تھی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں ایک پاک بزرگ کے مزار پر تیری نجاست نہیں لے جا سکتا، اور پھر تجھے معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرے مزار پر جانے کے راستے بند ہو گئے تھے، سیڑھیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میں اوپر پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ بھول ہے تیری، تو نے تو سیڑھی چڑھی تھی، 10 باقی رہ گئی تھی، بس تیری آنکھوں کو دھوکہ دیا تھا میاں جی نے، تھوڑی سی کوشش کر کے اوپر جا سکتا تھا، یہ ہمت تو کرنی ہے تجھے۔ نہیں سادھو، میں یہ کام نہیں کروں گا، اب یہ نہیں ہو سکتا بالغ، یہ تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ سن بالغ، میں تجھے 3 دن دیتا ہوں، ان 3 دنوں میں تجھے سمجھاؤں گا، اور اگر پھر بھی تیری سمجھ میں نہ آیا تو وہ دیکھے گا جو دیکھ نہ پائے گا۔ خون کے آنسو روئے گا تو، اور تیرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جائے گا تو اسی جگہ میرے پاس آنا، اور نہ سمجھ آئے تو۔ مکڑی میرے سینے سے اٹھ گئی، وہ اسی تار کے ذریعے اوپر جا رہی تھی، میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ چھت سے چپک گئی تھی، پھر اس کا حجم چھوٹا بڑا ہونے لگا، اور پھر وہ ایک ننھا سا دھبا بن کر رہ گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دھبا کھسکنے لگا، پھر ایک جگہ دیوار سے اتر کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی۔ خوف و دہشت اب میرے لیے بے معنی ہو گئے تھے، جو کچھ نگاہوں سے گزر چکا تھا وہ خود میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن قصور میرا ہی تھا، اتنا بے عقل نہیں تھا کہ اچھا برا نہ سمجھتا۔ لالچ نے آنکھیں بند کر دی اور کالے جادو کا سہارا لے کر تقدیر بنانے کی کوشش کی تھی۔ کسی سے کچھ کہتا بھی تو کیا؟ ٹھنڈی آنکھ بھر کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اب تک شاید اس کالے جادو کے زیر اثر تھا، اور اب اس سے آزاد ہو گیا تھا۔ بدن کو ایسی شدید نکاہت کا احساس ہوا کہ پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی، زبان تالوں سے چپک گئی، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نہیں نیچے اترا تھا۔ ہاتھ منہ ساتھ دے رہے تھے، پہلے جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اب نہ تھی۔ گھر والے بیچارے تھک کر سو گئے تھے، عجیب سی کیفیت تھی میری، میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ نہ جانے کس طرح دیواریں پکڑ پکڑ کر باورچی خانے پہنچا، روشنی جلائی، اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ کھانا تیار ضرور کیا گیا تھا، لیکن جو کا تو رکھا ہوا تھا۔ گھر والے بیچارے خود اپنی پریشانیوں کا شکار رہے تھے، کوئی کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ میں نے خود ہی پانی پینے کی بجائے کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکالی اور انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ غالباً باورچی خانے میں ہونے والی روشنی اور پھر برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ نے دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا۔ والد صاحب، ان کے پیچھے والدہ کے حکم میں ریاض ماموں باورچی خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا اور پریشان ہونے کی بجائے خوش ہو گئے۔ والدہ کے منہ سے آواز نکلی، الہی تیرا شکر، بھوک لگ رہی ہے میرے بچے، تو پیچھے ہٹ، میں تجھے کھانا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کھا لیا، بس ایک گلاس پانی دے دیجئے، میں نے کہا، اور ان سب کے ساتھ چہرے خوشی سے کھل گئے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی، اس سے 1 سال چھوٹا بھائی بھی تھا، وہ دونوں شاید نہیں جاگے تھے، لیکن باقی تینوں افراد میرے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بڑے اہتمام سے کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئے۔ والدہ نے اپنے کمرے کا بستر درست کیا، ایک طرف جائے نماز بچھی تھی، اس کا کونا موڑ دیا گیا، اس پر تسبیح بھی رکھی تھی۔ غالباً والدہ جاگ رہی تھی اور میرے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ والد صاحب مجھے متجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، بیٹے اب کیسی طبیعت ہے؟ اب تو تم بول سکتے ہو، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہے؟ جی ابو، مگر بیٹے کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا تھا؟ یہ بات تو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی اس گندی حرکت کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں گا۔ میں نے خاموشی اختیار کی تو ریاض ماموں بولے، رہنے دیجیے بھائی جان، یہ بالکل صحت مند ہو جائے تو ہم اس سے پوچھ لیں گے، دماغ پر زور ڈالنا مناسب نہیں۔ تم یوں کرو مسعود میاں، یہیں سو جاؤ باجی کے بستر پر، کسی قسم کی کوئی گرانی تو محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو یاد ہوگا کہ تم پیر بھاگن کے بازار پر کیوں گئے تھے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ شاید تجسس انہیں بے چین کر رہا تھا، مگر ماموں نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا، بھائی جان خدا کے لیے ابھی یہ تمام باتیں رہنے دیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے صورتحال درست ہوئی ہے؟ والد صاحب خاموش ہو گئے۔ ماموں ریاض ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے تھے،
نانا نانی مر چکے تھے، ان کی بھی بس ایک ہی بہن تھی جو میری والدہ تھی۔ مجھ سے بس چند سال ہی بڑے تھے، بڑے با ہمت اور مخلص آدمی تھے، لیکن میں نے انہیں بھی اپنی کارستانیوں کی خوا نہ لگنے دی۔ بہرطور مجھے افسوس تھا کہ میری غلط حرکت کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی اٹھانا پڑی۔ دوسرے دن والد صاحب بھی دفتر نہیں گئے، ماموں ریاض نے بھی چھٹی کر لی، بہن اور بھائی بھی گھر میں تھے اور سب خوش نظر آ رہے تھے۔ میری جسمانی کیفیت بالکل اعتدال پر تھی، بس دل کی دھڑکنیں تیز تھی اور یہ خوف بار بار دل کو دہلا رہا تھا کہ کہیں وہ منحوس جادوگر کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بڑا ہی پچھتاوا تھا دل کو کہ اپنی ایک غلط حرکت کی وجہ سے پورے گھر کے لیے مصیبت مول لے بیٹھا۔ دن پرسکون گزر گیا پر رات خوفناک تھی۔ دل تو یہ چاہتا کہ اپنے کمرے میں نہ سوؤں، لیکن ان لوگوں سے کچھ کہہ بھی نہ سکتا تھا۔ پورا دن چونکہ بہتر گزرا تھا، اس لیے اب وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے تھے، بس قیاس آرائیاں جاری تھی۔ البتہ جب آنکھیں بند ہوئی تو خوابوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایسے بھیانک خواب نظر آ رہے تھے کہ بار بار آنکھیں کھل جاتی۔ کبھی میں خود کو ایک ویران کھنڈر میں دیکھتا جس کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہوتی، میں فرش پر لیٹا ہوتا اور چھت سے اینٹیں نکل کر نیچے گر رہی ہوتی۔ میں اس خوفناک منظر سے دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ستون کا سہارا لینے کے لیے اسے پکڑا، لیکن اچانک ستون نے اپنی جگہ چھوڑی۔ پھر بہت سی انسانی آوازیں مجھے سنائی دی اور میں جاگ گیا۔ آوازیں در حقیقت باہر سے آ رہی تھی۔ میں حیران سا ہو کر اپنے کمرے سے نکلا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد صحن میں کھڑے ہیں، تیز روشنی ہے اور سامنے باتھ روم کے قریب ایک بڑے تھال میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جو سب کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ میں آگے بڑھا تو سب میری طرف دیکھنے لگے۔ والدہ صاحبہ دل پکڑے ہوئے کھڑی تھی، ماموں ریاض بھی سہمے سے نظر آ رہے تھے۔ اس تھال میں نے 2 کالے بکروں کے کٹے ہوئے سر اور ایک بڑی سی کلیجی رکھی ہوئی دیکھی۔ اس کے چاروں طرف خون کے دھبے بکھرے تھے۔ والد صاحب نے پریشان لہجے میں کہا، خدا جانے کیا ہے یہ سب، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کہاں سے آیا، آخر یہ ہو کیا رہا ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ اب بتاؤ کیا کریں ان سب چیزوں کا؟ خدا کے لیے یہ تو سفلی عمل کا عمل معلوم ہوتا ہے، کوئی ہمارے لیے کچھ کرا رہا ہے، مگر کون بھلا ہمارا کون دشمن پیدا ہو گیا؟ دنیا میں کسی سے جھگڑا نہیں ہمارا، الہی خیر، یہ ہمارے گھر کو کیا ہو گیا ہے؟ والدہ صاحبہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ بہن بھائی بھی سہمے ہوئے انداز میں کھڑے تھے۔ والد صاحب نے ماموں سے کہا، میاں ریاض ہمت کرنا ہوگی، میں خود اٹھاتا ہوں ان چیزوں کو، خاموشی سے باہر پھینک دے، پڑوسیوں کو خبر ہو گئی تو نہ جانے کیا کیا باتیں کریں گے۔ ماموں ریاض بہت باہمت تھے، فوراً ہی آگے بڑھ کر وہ تھال اٹھایا۔ والد صاحب نے دروازہ کھولا اور رات کی تاریکی میں دونوں باہر نکل گئے۔ میری زبان پر تالا لگا ہوا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں زبان خاموش تھی۔ جاگتی راتیں تو اب مقدر بن گئی تھی۔ اس پرسکون گھر میں مصیبت کا بیج تو میں نے بویا تھا۔ ایک خبیث سفلی عمل کے باہر کو میں نے اپنا گھر دکھایا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا۔ گھر والے انہیں یاد کر رہے تھے جنہیں کبھی ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی تھی، مگر ایسا کوئی یاد نہیں آ رہا تھا۔ سب مصیبتوں کا شکار تھے اور میرا دل رو رہا تھا کیونکہ ان تمام مصیبتوں کا باعث میں تھا۔ میں نے اس گندگی کو پورے خوش و خاص کے عالم میں مزار پر پہنچانے کی کوشش کی۔ اب میں کسی کو کیا بتاتا، وہ بیچارے خود بھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے۔ جو وقت گزر رہا تھا میری کیفیت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بہن بھائی سہمے ہوئے تھے، ماموں ریاض اور والد صاحب سخت پریشان تھے۔ دوسری رات بھی بھیانک تھی۔ رات پر ہماری چھت پر دھما چوکڑی مچی رہی۔ بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ یہ آواز در و دیوار سے بلند ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ ماموں ریاض اور والد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی اختر ڈنڈے لیے چھت پر اور صحن میں بھاگتے پھرے، مگر ایک بھی بلی نظر نہ آئی۔ صبح کو ایک اور وحشت ناک منظر سامنے آیا۔ چھوٹی بہن شمسا غسل خانے میں غسل کرنے گئی تو اس کی چیخوں سے سب کے کلیجے دہل گئے، اور تو کوئی اس کے پاس نہ جا سکا۔ والدہ غسل خانے میں گئی۔ شمسا بے ہوش ہو کر غسل خانے میں گر پڑی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبی تھی۔ نہ جانے کس طرح والدہ صاحبہ نے اسے چادر میں لپیٹا اور اسے بستر پر لایا گیا، مگر وہ بالکل بھی زخمی نہ تھی، بلکہ خون کی فواریں شاور سے نکلی تھی۔ دوسرے نلو کو چیک کیا گیا، سب کی ٹوٹیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ بقول جیسے ہمارے گھر میں تازہ تازہ سرخ خون کے دریا بہہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اوور ہینڈ ٹینک کی طرف بھاگے، مگر ٹینک میں صاف پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ بعد میں نلو کی ٹوٹیاں بھی صاف پانی اگلنے لگی۔ گھر میں وہ خون اپنی جگہ ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا۔
کیونکہ جہاں وہ گرا تھا اپنی حیثیت کے مطابق جمتا جا رہا تھا۔ والدہ صاحبہ پریشان ہو گئی۔ شمسا کو مشکل سے ہوش آیا۔ اس نے یہی بتایا کہ جو ہی اس نے شاور کھولا اس سے خون کی دھاریں ابل پڑی۔ غرض اس گھر میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہ رہا۔ میں سکتے کے عالم میں تھا۔ مجھے خاص طور پر پریشان نہ ہونے کی تلقین جا رہی تھی کیونکہ وہ لوگ مجھے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ یہ بیماری ان سب کے لیے میں خود خرید کر لایا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے کہا، یہ گھر چھوڑ دو خدا کے لیے، یہ گھر فوراً چھوڑ دو، یہاں کچھ ہو گیا ہے، ہم سب کسی خوفناک مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ ہم کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں، مگر ہم کہاں جائیں؟ والد صاحب نے حیرت سے کہا، جنگل میں جا کر پڑے رہیں گے، کون دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا؟ والد صاحب روتے ہوئے بولے۔ والد صاحب اور ماموں میاں کے درمیان بڑی جگانب تھی۔ سالے بہنوئی ایک جان دو قالب تھے، جو کچھ بھی کرتے آپس کے مشورے سے کرتے۔ والد صاحب بولے، کبھی خواب میں بھی ان فضولیات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر آخر کیا کہوں ان واقعات کے بارے میں؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ ریاض میاں، میں خود حیران ہوں بھائی جان، لیکن ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ سب کچھ شروع اسی دن سے ہوا۔ ان کا اشارہ میری طرف تھا۔